अस्सलातु अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। नबूवत मिलने के 9 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ़ फरमाया, हज नहीं किया। इसके बाद 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में ऐलान करवाया कि अल्लाह के रसूल हज कर रहे हैं। ये ऐलान होते ही बहुत ज़्यादा लोग मदीना में आ गए। सबकी ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करें। आप लोगों के साथ जुल हलेफ़ा पहुँच गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल हलीफ़ा की मस्जिद में नमाज़ अदा की और अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए। जब आपकी ऊँटनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बीदा के मकाम पर सीधी खड़ी हुई तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं लोग ही लोग थे। फिर आपने तलबी पुकारी। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का इस्तलाम हाथ या होंठों से छूना किया। फिर तवाफ़ शुरू किया। 3 चक्रों में छोटे छोटे कदम उठाते, कंधों को हरकत देते हुए तेज़ चले। 4 चक्रों में आराम से चले। फिर आपने मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े, आयत तलावत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने और बैतुल्लाह के दरमियान रखा। फिर आपने हजर अस्वद के पास तशरीफ़ लाए, उसका इस्तलाम किया और बाब सफ़ा से सफ़ा पहाड़ी की जानिब निकले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सफ़ा के करीब पहुँचे तो आयत तलावत फरमाई और आपने सफ़ा से सही का आगाज़ फरमाया। उस पर चढ़े हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को देख लिया। फिर आप किबला रुख हुए, अल्लाह की वहदानियत और किबरियाई बयान फरमाई। आपने ये कलमात 3 मरतबा इरशाद फरमाए थे। फिर मरवा की तरफ उतरे, हत्ता कि जब आपके कदम मुबारक वादी की तराई में पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सई फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के तमाम अरकान कैसे अदा फरमाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को मुसलमानों को कैसे सिखाया, इसका मुकम्मल तरीका कैसे बताया? इसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज किस तरीके से अदा फरमाया? इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में इस वीडियो में मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ ये मुकम्मल वीडियो आप देखेंगे और इसको शेयर ज़रूर करेंगे। आइए फिर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमसे हातिम बिन इस्माइल मदनी ने जाफ़र सादिक बिन मोहम्मद बिन बाकर रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने अपने वालिद से रवायत की, कहा हम जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ आए। उन्होंने सबके मुतालिक पूछना शुरू किया, हत्ता कि मुझ पर आकर रुक गए। मैंने बताया मैं मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन हूँ। उन्होंने ज़रा शफ़क़त अपना हाथ बढ़ा के मेरे सर पर रखा, फिर मेरा ऊपर फिर नीचे का बटन खोला, इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत से अपनी हथेली मेरे सीने के दरमियान रख दी। इन दिनों मैं बिल्कुल जवान था। फरमाने लगे, मेरे भतीजे तुम्हें खुश आमदेद, तुम जो चाहो पूछ सकते हो। मैंने उनसे सवाल किया। वो इन दोनों नाबीना हो चुके थे। उस वक्त नमाज का वक्त हो गया था और मोटी बुनाई का एक कपड़ा ओढ़ने वाला लपेट कर नमाज के लिए खड़े हो गए। वो जब भी इसके एक पल्लू को दूसरी जानिब कंधे पर डालते हो तो छोटा होने की बुनियाद पर इनके दोनों पल्लू वापस आ जाते, जबकि इनकी बड़ी चादर इनके पहलू में एक खूंटी पर लटकी हुई थी। उन्होंने हमें नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर मैंने अर्ज़ की, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के बारे में बताइए। उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, 9 गिरा बनाई और कहने लगे, बिलाशुबा 9 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ़ फरमाया, हज नहीं किया। इसके बाद 10वें साल आपने लोगों में ऐलान करवाया कि अल्लाह के रसूल हज कर रहे हैं। ये ऐलान सुनते ही बहुत ज़्यादा लोग मदीना में आ गए। वो सब इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि आपकी इक़्तिदा करें और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें उस पर अमल करें। बस हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, यहाँ तक कि ज़ुल्हलीफ़ा पहुँच गए। वहाँ हज़रत अस्मा बिन उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझे मोहम्मद बिन अबी बकर को जन्म दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के पैगाम भेजा कि ज़िचकी की इस हालत में अब मैं क्या करूँ? आपने फरमाया, गुस्ल करो, कपड़े का लंगोट कसो और हज का एहराम बांध लो। फिर आपने ज़ुल्हलैफ़ा की मस्जिद में नमाज अदा की और अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए। जब आपकी ऊँटनी आपको लेकर बेदा के मकाम पर सीधी खड़ी हुई, मैंने आपके सामने ताहदे निगाह प्यादे और सवार ही देखे। आपके दाएं, आपके बाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे यही हाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे। आप पर कुरान नाजिल होता था। आप ही उसकी हकीकी तफसीर जानते थे और आप वो करते थे, हम उस पर अमल किया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद का तलबीह पुकारा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इन लोगों ने वही तलबीह पुकारी और लोगों ने वही तलबीह पुकारी जो बाद अल्फाज के वज़ाफ़े के साथ आज पुकारते हैं। आपने इनकी तलबी में किसी बात को मुस्तरद नहीं किया और अपना वही तलबी जो पुकार रहे थे पुकारते रहे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हमारी नीयत हज के अलावा और कोई न थी। हज के महीनों में उम्रे को हम जानते तक न थे, हत्ता कि जब
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گئے تو آپ نے حجر اسود کا استلام ہاتھ یا ہونٹ سے چھونا کیا، پھر طواف شروع کیا۔ 3 چکروں میں چھوٹے قدم اٹھاتے، کندھے کو حرکت دیتے ہوئے تیز چلے اور 4 چکروں میں آرام سے چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی: اور مقام ابراہیم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر بیت اللہ کے درمیان رکھا۔ میرے والد محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے کہا کہ آپ 2 رکعتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اس کا استلام کیا اور باب صفا سے صفا پہاڑی کی جانب نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی: صفا اور مروہ اللہ کے شعائر مقرر کردہ علامتوں میں سے ہے، میں بھی صحیح کا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا سے صحیح کا آغاز فرمائی، اس پر چڑھتے حتیٰ کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ لیا۔ پھر آپ قبلہ رخ ہوئے، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی بیان فرمائی اور کہا: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، ساری تعریف اس کے لیے ہے، اکیلے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی، تنہا اسی نے ساری جماعتوں فوجوں کو شکست دی۔ ان کلمات کے مابین دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے تھے، پھر مروہ کی طرف اترے، حتیٰ کہ جب آپ کے قدم مبارک وادی کی ترائی میں پڑے تو آپ نے صحیح فرمائی، تیز تیز قدم چلے۔ جب وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک مروہ کی چڑھائی پر چلنے لگے تو آپ معمول کی رفتار سے چلنے لگے، حتیٰ کہ آپ مروہ کی طرف پہنچ گئے۔ آپ نے مروہ اس طرح کیا کہ جس طرح سفر پر کیا تھا۔ جب مروہ پر آخری چکر تھا تو فرمایا: اگر پہلے میرے سامنے وہ بات ہوتی جو بعد میں آئی تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور اس منسک کو عمرے میں بدل دیتا، لہٰذا تم میں سے جس کے ہمراہ قربانی نہیں وہ حلال ہو جائے، اس منسک کو عمرہ قرار دے لے۔ اتنے میں سراقہ بن مالک جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا: اے اللہ کے رسول، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ہمارے اس سال کے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور فرمایا: عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ 2 مرتبہ ایسا کیا اور ساتھ ہی فرمایا: صرف اس سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی اونٹنیاں لے کر آئے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو احرام سے فارغ ہو چکی تھیں، رنگین کپڑے پہن لیے تھے، سرما لگایا ہوا ہے، اور حضرت علی نے ان کے لیے نادر درست قرار دیا۔ انہوں نے جواب دیا: میرے والد گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت علی عراق میں کہا کرتے تھے: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کام کی وجہ سے جو بی بی فاطمہ نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلاف ابھارنے کے لیے گیا، تو آپ نے اس بات کے متعلق پوچھنے کے لیے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی، میں نے رسول اللہ کو یہ بات بتایا کہ میں ان کے اس کام کو احرام کھولنے پر اعتراض کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: فاطمہ نے سچ کہا ہے، اس نے بالکل سچ کہا ہے، اور تم نے جب حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ میں نے جواب دیا، میں نے کہا تھا: اے اللہ، میں بھی اس منسک کے لیے تلبیہ پکارتا ہوں جس کے لیے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ کو پکارا۔ آپ نے فرمایا: میرے ساتھ قربانی ہے، میں عمرے کے بعد حلال نہیں ہو سکتا، اور تمہاری بھی نیت میری نیت جیسی ہے، لہذا تم بھی میرے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد احرام مت کھولنا۔ حضرت جابر نے کہا: جانوروں کی مجموعی تعداد جو حضرت علی یمن سے لائے تھے اور جو نبی کریم ساتھ لے کر آئے تھے 100 تھی۔ پھر عمرے کے بعد تمام لوگوں نے جن کے پاس قربانیاں نہیں تھیں احرام کھول لیا اور بال کتروا لیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جن کے ہمراہ قربانیاں تھیں انہوں نے احرام نہیں کھولا۔ جب ترویہ 8 ذی الحج کا دن آیا تو لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے، حج کا احرام باندھ کر اس کی تلبیہ کو پکارا گیا۔ آپ نے وہاں مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا فرمائی، پھر آپ کچھ دیر ٹھہرے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ بالوں سے بنا ہوا خیمہ آپ کے لیے نمرہ میں لگا دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ قریش کے اس بارے میں کوئی شک نہ تھا کہ آپ مشعر حرام کے پاس جا کر ٹھہر جائیں گے، لیکن کہ قریش جاہلیت میں کیا کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے گزر گئے، یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ کو وادی نمرہ میں اپنے لیے خیمہ لگا ہوا ملا۔ آپ اس میں فروکش ہو گئے۔ جب سورج ڈھلا تو آپ نے اپنی اونٹی قصوہ کو لانے کا حکم دیا، آپ اس پر پلان کس دیا گیا، پھر آپ وادی عرفہ کے درمیان تشریف لائے اور لوگوں کو خطبہ دیا: تمہارے خون اور اموال ایک دوسرے پہ ایسے حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے،
اور زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، یعنی ان چیزوں کا اعتبار نہ رہا اور جاہلیت کے خون بے اعتبار ہو گئے۔ پہلا خون جو میں نے اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ کا خون ہے کہ وہ بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور اس کو حزیل نے قتل کر ڈالا۔ غرض میں اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ اس طرح زمانہ جاہلیت کا سود سب سے چھوڑ دیا گیا، یعنی اس وقت کا چڑھا سود کوئی نہ لے۔ اور پہلے جو سود ہم اپنے یہاں کے سود میں سے چھوڑتے ہیں اور طلب نہیں کرتے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے، اسی کے بعد سب چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اس کو تم نے اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے اور تم نے ان کے ستر کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ نکاح سے حلال کیا ہے۔ اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بچوں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے، یعنی تمہارے گھر میں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو، پھر اگر وہ ایسا کرے تو ایسا مارو کہ ان کو سخت چوٹ نہ لگے، یعنی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے، کوئی عضو ضائع نہ ہو، حسن صورت میں فرق نہ آئے کہ تمہاری کھیتی اجڑ جائے۔ اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ ان کی روٹی، ان کا کپڑا دستور کے موافق تمہارے ذمہ ہے، اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اپنے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اور تم سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر تم کیا کہو گے؟ ان سب نے عرض کی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور لوگوں کی طرف جھکاتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ 3 بار یہی فرمایا اور یوں ہی اشارہ کیا۔ پھر اذان اور تکبیر فرمائی تو ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی، عصر پڑھائی، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا، یعنی سنت و نفل وغیرہ۔ پھر آپ سوار ہو کر موقف میں آئے، اونٹنی کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا اور پگڈنڈی کو اپنے گھر آگے کر لیا اور قبلہ کی طرف رخ کیا اور غروب آفتاب تک وہیں ٹھہرے رہے۔ زردی تھوڑی تھوڑی جاتی رہی اور سورج کی ٹکیا ڈوب گئی، تب سوار ہوئے، سیدنا اسامہ کو پیچھے بٹھا لیا اور واپس مزدلفہ کی طرف لوٹے، اور قصوہ کی مہر اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اس کا سر کجاوے کے اگلے حصے مورک سے لگ گیا تھا۔ مورک وہ جگہ ہے جہاں سوار بعض اوقات تھک کر اپنا پیر جو ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ آپ سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے کہ اے لوگو آہستہ آہستہ آرام سے چلو، جب کسی ریت کی ڈھیری پر آ جاتے جہاں بھیڑ کم ہوتی تو ذرا مہار ڈھیلی کر دیتے، یہاں تک کہ اونٹنی چڑھ جاتی۔ آخر مزدلفہ پہنچ گئے، وہاں مغرب اور عشاء کی اذان اور 2 تکبیروں سے پڑھی، ان دونوں فرضوں کے بیچ میں نفل کچھ نہیں پڑھے، یعنی سنت نہیں پڑھی۔ پھر آپ لیٹ رہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے خادم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونے بیٹھنے، اٹھنے جاگنے، کھانے پینے پر نظر ہے، اور ہر فعل مبارک کی یادداشت و حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ یہاں تک کہ صبح ہوئی، جب فجر ظاہر ہوگی تو اذان اور تکبیر کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ مشعر الحرام میں آئے، وہاں قبلے کی طرف منہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اس کی توحید پکاری، وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ بخوبی روشنی ہو گئی۔ پھر آپ وہاں سے طلوع آفتاب سے قبل لوٹے، سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور فضل رضی اللہ تعالیٰ نے اچھے نوجوان، اچھے بالوں والا گورا چٹا خوبصورت جوان تھے۔ پھر آپ چلے تو عورتوں کا ایک ایسا گروہ چلا جاتا تھا کہ اونٹ پر ایک عورت سوار تھی، سب چلی جاتی تھی۔ سیدنا افضل فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے تو رسول اللہ نے فضل کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا اور زبان سے کچھ نہ فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ اخلاق کی بات تھی اور نہیں انیل منکر کی خوبی سے ادا فرمائی۔ اور فضل نے اپنی منہ دوسری طرف پھیر لیا اور دیکھنے لگی۔ یہ ان کے کمال کی اطمینان کی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ تو آپ نے پھر اپنا ہاتھ ادھر پھیر کے اس کے منہ پر رکھ دیا تو فضل دوسری طرف منہ پھیر کر دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بطن محصر میں پہنچے، تب اونٹنی کو ذرا تیز چلایا اور بیچ کی راہ لی جو جمرہ کبرا پہ جا نکلتی تھی، یہاں تک کہ جمرہ کے پاس ہے، جو درخت کے پاس ہے اسی کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ 7 کنکریاں اس کو ماری، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسی کنکریاں چٹکی سے ماری جاتی ہیں اور دانہ باقلا کے برابر ہوں، اور وادی کے بیچ میں کھڑے ہو کر ماری کہ منی عرفات اور مزدلفہ دانی طرف اور مکہ بائیں طرف۔ پھر نہر کی جگہ ہے، 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے نہر یعنی قربان کیے، باقی حضرت علی کو دیے کہ انہوں نے نہر کیے۔ پھر آپ نے ان کو اپنی قربانی میں شریک کیا، پھر ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم دیا۔ آپ کے حکم کے مطابق لے کر ایک ہانڈی میں ڈالا گیا، پکایا گیا، پھر آپ نے اور حضرت علی نے دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر آپ سوار ہوئے اور بیت اللہ کی طرف آئے اور طواف افاضہ کیا اور ظہر مکہ میں پڑھی۔ پھر بنی عبد المطلب کے پاس آئے کہ وہ لوگ زمزم پر پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پانی بھرو اے عبد المطلب کی اولاد، اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ لوگ بھیڑ کر کے تمہیں پانی نہ بھرنے دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو کر پانی بھرتا، یعنی آپ پانی بھرتے تو سنت ہو جاتی، تو پھر ساری امت بھرنے لگتی اور ان کی سقائیت جاتی رہتی۔ پھر ان لوگوں نے ایک ڈھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پانی پیا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے
کہ ایک بار درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔